जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है, उसके तमाम के तमाम जो लीडरशिप है 21 के 21 ईयू कमिश्नर जो थे, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ईयू प्रेसिडेंट की, वो तमाम जो है वो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में हैदराबाद हाउस गए। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। अब ज़ाहिर बात है वो कहते हैं जी हमने तो अ बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी दिल्ली हैदराबाद हाउस पहुंची है यू नो और सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज़ जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना। समझ रहे हैं बात को? कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। दिस इज़ अ मैसेज। ये मैसेज है उनका। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी मच कॉन्शियस इस हवाले से। अब क्या-क्या डिस्कस हुआ? बहुत लंबी-चौड़ी बातें हैं। इट वाज़ ऑल बिज़नेस, इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस हुआ है। ठीक है जी? और आप अगर देखें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ जो पार्टनरशिप है वो बड़ी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। अब ये चीज़ क्या पाकिस्तान कह सकता है यूरोपियन यूनियन को? बिल्कुल कह सकता है, लेकिन हमारे मसले ही बड़े डिफरेंट हैं। हमारा मसला ये है कि भाईजान सुसाइड धमाका हो गया, हमारा मसला ये है कि वो रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर जो है ना वो हमें मिलिटेंट लोग पकड़ लिए। हमारी प्रॉब्लम ही ये है, हम तो हमारी वीडियो तस्वीर ही ये चलती है। इंडिया कह रहा है जनाब आएँ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में आके काम करें। आए हमारे साथ। इससे पहले कि इंडिया यूरोपियन यूनियन को ऑन बोर्ड ले, यूरोपियन यूनियन तो तब इंडिया पहुंची है जब सारे का सारा इंडिया जो है वो यूरोप के साथ अपनी लाइन सेट कर बैठा है। अब फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, वो अब बातें वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लिमिटलेस, जितनी मर्जी आप हमसे हमसे काम करा लें, जितना मर्जी काम करा लें। और असल में वो क्या कह रहे हैं, दहशतगर्दी का भी ज़िक्र आया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यूरोपियन यूनियन जो है वो भी ज़ाहिर बात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, और इंडियंस ने आजकल टेररिस्ट फाइनेंसिंग का भी ज़िक्र किया हुआ है। मुझे और बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये मेरा ख़्याल है ये एक जो इम्प्रेशन वो क्रिएट करना चाहते हैं वो ये है कि जी अगर डायरेक्ट पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो पैसे भेजता है। ये टेरर फाइनेंसिंग की ये मेरा ख़्याल है, दिस इज़ व्हाट दैट्स माय हंच कि ये वो टेरर फाइनेंसिंग को हम तो मुतासर हैं इस चीज़ से। बहरहाल मैं उस पे नहीं जाना चाह रहा, मैं आज बात करना चाह रहा हूँ ईयू इंडिया ये जो पार्टनरशिप हुई है। असल में जिस चीज़ के ऊपर फोकस है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसको इंडिया ने और यूरोपियन यूनियन ने हाईलाइट किया है, डी रिस्किंग ऑफ सप्लाई चेन। डी रिस्किंग ऑफ सप्लाई चेन, डी रिस्किंग ऑफ द सप्लाई चेन जो है ना उसमें आके इंडियंस का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई चेन को कैसे सिक्योर करना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड आती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड जाती है। इंडिया जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है वो बड़ा अगर आप इंडिया का मैप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिल्ली हूँ, पंजाब खड़ा हूँ मैं साउथ में देखता हूँ, दाएं बाएं क्या नज़र आएगा आपको? इस साइड पे मुंबई है, इस साइड पे आपको जो नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक जितनी भी ये बांग्लादेश जो ये चिकन जैसे नेक कहते हैं, ये सारी स्टेट्स जो हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स, दिस एंड दैट, ये सारी की सारी जो हैं वो ये एक दुनिया में कनेक्ट करते हैं। ये मुंबई और गुजरात और ये सारी की सारी पट्टी जो है ये एक और दुनिया को कनेक्ट करती है। इंडिया कहता है कि हमने दोनों तरफ अपनी
سپلائی چین کو سیکیور کرنا ہے. رائٹ سائڈ پہ اگر اف آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا نارتھ آن دا ٹاپ آف انڈیا آن سمجھ لیں پاک انڈیا بارڈر پہ کھڑا ہوں، تو انڈیا کو مسئلہ کیا ہے؟ عریبین سی، اسٹیٹ آف ہارمز، گلف آف ایڈن، دین افریقہ، کیپ آف گڈ ہوپ. یہ دو تین چار علاقے ہیں جہاں پہ انڈینز بڑے متاثر ہیں. دین ریڈ سی ہے، دین سارے کا سارا یہ جو جگہ علاقہ ہے. تو انڈین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی سپلائی چین کو کیسے مینٹین کرنا ہے. یہ جو ڈی رسکنگ آف سپلائی چین ہے نا، یہ میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہے، ڈی رسکنگ آف دا سپلائی چین. ڈی رسکنگ آف دا سپلائی چین مطلب انڈیا کے لیے سپلائی چین بڑی میٹر کرتی ہے بھائی صاحب، یہ یاد رکھیے گا. اور وہ میں نے بتایا آپ کو کیوں سپلائی چین میٹر کرتی ہے، بیکاز ان کی ساری امپورٹ ایکسپورٹ اس میں مشکل میں پڑ جائے گی. جو جسے کہتے ہیں نا ایک جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، انڈیا اور یورپین یونین کی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اس میں لارجلی انہوں نے کہا جی کہ انڈیا جو یہ سیکنڈ میٹنگ ہے انڈیا یو ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی کونسل کی، یہ ہے وہ چیزیں، یہ بڑے ہائیسٹ لیول پہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں. آپ پورے کے پورے 21 اپنے کمشنر لے کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اصل میں وہ انڈیا کی طرف سے یہ چیزیں ڈاکٹر جے شنکر، ان کے کامرس اینڈ انڈسٹری کے منسٹر ہیں، ان کا نام ہے گویال صاحب. اور اسی طرح ان کے منسٹر فار الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. میں 2% کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے الیکٹرانکس کا اینڈ آئی ٹی کا منسٹر کوئی نہیں. آئی ٹی کا ہوگا، الیکٹرانکس کا نہیں ہوگا. الیکٹرانکس ساری بات ہے، پی ایچ ڈی چاہیے، ٹیکنیکل لوگ چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ اشوانی صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اصل فوکس کر رہے ہیں، اور وہاں سے بھی جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ انڈیا EU جو ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی کونسل ہے وہ کیسے کام کرے گی. یہ چیز جو ہے نا وہ دس از واٹ آئی فائنڈ، دس از واٹ آئی سی. اب وہ کہتے ہیں جی رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر، سورانٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس پہ زیادہ فوکسڈ ہے. اور لنکس بلڈ کیسے کرنے ہیں. سو یہ جو انڈیا کی اور ان کی یورپین یونین کی جو فرسٹ ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی کونسل کی میٹنگ ہے، یہ 2023 میں ہوئی تھی، اور ابھی یہ دوبارہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر آن ٹریک. اور وہ ٹریک کیا ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر انڈیا کو اس لینس سے دیکھنا ہے. ڈیجیٹل گورننس ہو، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہو، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہو، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور ساری کی ساری انڈیا کہتا ہے جی ہماری ہیومن سینٹرک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے. اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں ٹرسٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یورپین یونین کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کیا انڈینز اپنی ٹیکنالوجی کس کس کے ساتھ شیئر کریں گے. اے آئی، سیمی کنڈکٹرز، ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ، 6G کی بات. ساڑھا 4G نہیں چلتا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انڈیا 6G پہ جا رہا ہے، ہم 4G ہمارا نہیں چلتا. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. میں پاکستان میں ہوں، دیر از not a single call which we can listen, talk uninterruptedly. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے کسی سے بات کرنی ہو تو ہمارے لیے مسئلہ نہ پیدا ہو. کال کٹ جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. واٹس ایپ پہ تو سوچے ہی نہ، سوچے ہی نہ. ہمارا واٹس ایپ والا جو ماڈل ہے نا، وہ تو دبئی UAE ماڈل اور مڈل ایسٹ ماڈل ہے. کال نہیں، صرف اور صرف فون، میسج، وائس میسج بھیج لو یا دوسری کال کرو. وہ لوگ پھر دوسرے وہ جو کیا ہوتے ہیں، یہ جو لگا لیتے ہیں تو کالج میں وہ کر لیتے ہیں. بہرحال اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل میں انڈیا کا جو مسئلہ ہے نا، انڈیا چاہتا ہے کہ ایک ریزیلینٹ سیمی کنڈکٹر سپلائی چین، اور سیمی کنڈکٹرز میں ہی کام کرنا چاہتا ہے. سسٹینیبل سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجیز اور یہ ساری چیزیں ان پہ وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں وہ ساری دنیا میں بھاگ بھوگ رہے ہیں، یورپین یونین، انڈیا، امریکہ، ایون کہ مڈل ایسٹ میں وہ اصل چیز یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. کیا ہو جائے مڈل ایسٹ کے اندر؟ کہ تمام کی تمام جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹریز ہے، یا AI جو ہے، یا چپس جو ہیں،
ان کے لیے ہم اے آئی کا ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیں ادھر، ٹھیک ہے نا جناب، دبئی کے اندر، مڈل ایسٹ کے میں، ابو دھابی کے اندر، اور ان کو کہیں جی ایوری تھنگ از گوئنگ ان مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے، ہائی رائز بلڈنگز ہیں وہاں پہ، بزنسز کریں، سارا کچھ کریں۔ اب بھارت جو ہے وہ 6G الائنس اینڈ EU 6G اسمارٹ نیٹ ورک جو ہے، ویسے EU کے بھی کوئی نیٹ ورک اتنے تگڑے ٹکڑے کوئی نہیں ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے انڈیا تو میں گیا نہیں، مجھے نہیں پتا کیسا ہوگا وہاں پہ، انتہائی گندے پیکیجز ہیں جناب یورپین یونین کے، پری پیڈ انتہائی برے پیکیجز ہیں، میں نے خود ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں، بیلجیم میں، پورچوگل میں، فرانس میں نے خود ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں، میں ابھی حال ہی میں وہاں تھا، تو ٹرسٹ می کہ مجھے بہت زیادہ مشکل پیش آتی تھی۔ میں نے اگر کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا، جو مزہ انٹرنیٹ کا امریکہ میں ہے کہیں نہیں، او مائی گاڈ، وہ 5G کہتے ہیں پر وہ دیتے وہ 6G ہوں گے میرے خیال سے، یہ مجھے یہ بھی گارنٹی ہے۔ یورپین یونین وہ شاید جو کیا اسے بولتے ہیں، وائی فائی ان کا بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یورپین یونین کا اگر کوئی کہے کہ ان کی فون سیلولر سروس بہتر ہے، کہیں نہ کہیں مسئلہ رہتا ہے، پری پیڈ پیکیجز وہ دیتے نہیں ہیں۔ میں بیلجیم میں تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی پری پیڈ پیکیج تو نہیں ہے، وہ ایک وہ کون سی سم ہوتی ہے اس کی، وہ سارے ہم پری پیڈ کی جا کے لیتے ہیں، وہ سم لینی پڑتی تھی، اس سم کے ساتھ وہ کیا اس کو بولتے ہیں یار، ایک سم ہے وہاں پہ پورے یورپ میں وہی ملتی ہے، وہ لینی پڑتی تھی۔ تو جو اچھا پیکیج ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل میں کہہ دیتا ہوں یار 50 یورو لو، 60 یورو لو، 70 یورو لو، بٹ گیو می دا بیسٹ پیکیج، سب سے اچھا پیکیج تھا، لیکن نہیں تھے دیتے وہ، ان کے پاس ایسا تھا ہی نہیں، پوسٹ پیڈ والوں کے لیے تھے، لیکن وہ بھی ہر جگہ کوریج ایک جیسی نہیں تھی، اگر فار ایگزامپل میں کہیں پہ رہ رہا ہوں تو وہاں کوریج اچھی نہیں تھی، بہرحال جسٹ یہ تو ڈریگ ہو گئی بات، لیکن میں جسٹ ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے یورپین یونین کا، فار کیونکہ میں وہاں رہا ہوں، جہاں وہ ریگولرلی ٹریول کرتا ہوں سال میں 1 2 3 دفعہ، تو یہ چیز مجھے یہ سامنا کرنی پڑی، اور یہ جو کلین اینڈ گرین ٹیکنالوجیز کی اگر آپ بات کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی وہ لگے ہوں، یہ پرابلم ہے، آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے اندر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا خلاف ہے نا ان چیزوں کے، اسی لیے یہ تو یورپین یونین بھاگ رہے ہیں، یہ الیکٹرک وہیکلز، مرین پلاسٹک لٹر، ویسٹ ٹو ہائیڈروجن، جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹیمیٹڈ جو ٹوٹل جوائنٹ بجٹ ہے دیٹ از 60 ملین یورو، جسے وہ کہتے ہیں نا، فرام ہورائزن یورپ پروگرام اینڈ فرام میچنگ انڈین کنٹریبیوشن، یہ ایک انہوں نے 60 ملین یورو کا اس میں لے رہے ہیں وہ بجٹ، پھر ریسائکلنگ آف بیٹریز فار EU، یار وہ بڑی ڈفرنٹ قسم کی یہ کنورسیشن ہے، یقین کر کے مانے، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے پولیٹیشینس کو یہ کنورسیشن کرنی پڑے وہ نہیں کر سکتے، میں سچی بات بتا رہا آن ویز ٹو ہائیڈروجن، مطلب یہ نہیں، میں نہیں اس میں مجھے نہیں اس میں کچھ سمجھ آئی کہ وہ کیا جو ہے نا کر رہے ہیں اور کس انداز سے کر رہے ہیں، اور بہرحال اس کے اوپر بھی ظاہر بات ہے ایک بڑی کنورسیشن کی جا سکتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیا پتہ ہو یہ کیا چیزیں، دین دیر از اے لاٹ آف ورک ان ایشوز کے حوالے سے، دین جیسے میں نے کہا نا کہ ریزیلین ویلیو چینز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، زیادہ ڈیفینس کے اوپر ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ یورپین یونین کا ڈیفینس سے لینا دینے کو نہیں ہے، یہ نیٹو کو کور کرتے ہیں، نیٹو کو ویسے نہیں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ وہ کاربن بارڈر میکنزم، EU کی ساری وہ ٹرمپ نے آپ کو پتا نا مذاق بنایا تھا اپنے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کا، جب اس نے کہا کہ they want environment friendly tanks. Environment friendly tanks, oh my god, you are going for a bombardment, but at least that will be environment friendly bombardment. ٹھیک ہے جی، ہم اس میں کوئی ڈیزل نہیں ضائع کریں گے، ہم یہ ضائع نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، سو وہ ٹرمپ ان کے بڑا خلاف ہے، اسی لیے انڈینز اب نئے مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں، نئے ایریاز پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، اب EU کی پریزیڈنٹ جو ہے نا، دیکھیں
ہاؤ تھنگز آر ڈفرینٹ. EU کی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ تمہارے انڈر بڑا کام کر رہی ہے. سو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. سو دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، چیزیں کیسے چلتی ہیں یہ. لیکن ایک آپ سمجھ لیں کہ ہم انڈیا کے اندر یورپین یونین ہے. پاکستان کے اندر میں آج دیکھ رہا تھا ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اسپارکو اینڈ چائنا مین اسپیس ایجنسی. ٹھیک ہے نا جی. ہماری بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اسپیس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس میں چائنا ہی ہمیں اسپیس دیتا ہے اور تو ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے. اب تو چائنیز امبیسڈر بھی جو ہے نا وہ ملنے سے گئے ہیں. چائنیز امبیسڈر بھی اس طرح نہیں ملتے جس طرح ماضی میں ملا کرتے تھے. وہ بھی ایک ان کی وہ جو ایک پوزیشن ہے نا، دیٹ از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ جو ان کا جو وزٹ تھا دیٹ واز سم تھنگ، ایک ایکسٹراڈنری ایک وزٹ تھا. اور دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کیونکہ 2023 میں پچھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب کیسا ہوتا ہے، اب کیسا ہوتا ہے، اس سے کیا کنٹینیوٹی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، کیا ہوتا ہے. We will see this. Let's see.